नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है किसी भी इंसान की कामयाबी के लिए चार चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। नंबर एक, वह अपने खालिक और मालिक की वहदानियत का कायल हो, उसको एक जानता हो, एक मानता हो, उसका यह अक़ीदा हो कि वो अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात में यकता है, उसका कोई शरीक और साजी नहीं, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वही मारता और जिलाता है और वही रोज़ी पहुंचाता है। इंसान की कामयाबी के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो अपने खालिक और मालिक को वक्त दे, अपने औक़ात में से कुछ वक्त निकाल कर अपने खालिक और मालिक की पूजा करे, इबादत करे, उसके सामने अपनी पेशानी झुकाए। बुजुर्गान मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहां के सरदार, उनके बारे में आता है कि वो रात में इतनी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे कि उनके पैरों पर वरम आ जाता था। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए मेरे आका, आप तो मग़फ़ूर हैं, बख्शे बख्शाए हैं, फिर भी आप इतनी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं कि आपके पैरों पर वरम आ जाता है। आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? बुजुर्गान मोहतरम, हम गुनाहों का मुजस्समा है, पलंदा है, इसके बावजूद हमारे पास अपने खालिक और मालिक के लिए वक्त नहीं। हम अल्लाह के सामने पेशानी नहीं झुकाते और जो आदमी अपने खालिक और मालिक के सामने पेशानी न झुकाता हो, अपने खालिक और मालिक की पूजा और इबादत के लिए वक्त ना हो, तो उसके पास किसी और के लिए क्या वक्त हो सकता है? जो अपने खालिक और मालिक का न हो सकता हो, वह हमारा और आपका क्या हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। आज सूरत हाल ये है कि आदमी के पास कोई ओहदा, कोई मकाम व मर्तबा इंसान को मिल जाता है तो नमाज पढ़ने का उसके पास वक्त बाकी नहीं रहता। थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो 5 वक्त नमाज उसके पास से चली जाती है, जुमे तक सिमट जाता है। फिर एक वक्त वो आता है कि जुमा भी छूट जाता है तो ईदैन तक सिमट जाता है, और एक वक्त वो आता है कि फिर उसको ईद की नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती और वो दुनिया से इसी हाल के अंदर चला जाता है। बुजुर्गान मोहतरम, जो हमारा खालिक और मालिक है, जो हमें रोज़ी देता है, जिसने हमें पैदा किया, बनाया, हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम उसकी पूजा के लिए, उस इबादत के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। दूसरी बात, इंसान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, बाअखलाक हो, घर वालों के साथ में अच्छे अखलाक से पेश आता हो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हो, अपने बाल बच्चों पर शफ़क़त करता हो। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, अपने घर वालों पर शफ़क़त करता है।
ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو گھر سے باہر بااخلاق ہوتے ہیں، لوگوں سے میٹھی بات کرتے ہیں، شیریں کلام ہوتے ہیں، اچھی طرح معاملہ کرتے ہیں، لیکن وہی حضرات جب گھر جاتے ہیں تو گھر جانے کے بعد بھیڑیے بن جاتے ہیں، شیر بن جاتے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد گھر کے اندر ایک سناٹا پیدا ہو جاتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور اپنے بھیڑیے بن جانے کو، شیر بن جانے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں کو گھر سے باہر جا کر بیان کرتے ہیں کہ جب میں گھر میں چلا جاتا ہوں تو سناٹا چھا جاتا ہے، گھر میں کسی کی آواز بلند نہیں ہو سکتی، کوئی زور سے نہیں بول سکتا۔ بزرگان محترم، یہ اچھا ہونے کا معیار نہیں۔ اچھا ہونے کا معیار یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آپ اچھی طریقے سے پیش آتے ہوں، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چلو ہم اور تم دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوڑ لگائی، اس مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ نے فرمایا تلک بتلک، یہ پہلے کا بدلہ ہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھیے اور اندازہ کیجئے، دونوں جہاں کے سردار کیا دنیا کے اندر ازواج مطہرات کے ساتھ دوڑ لگانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، امت کے لیے نمونہ آئیڈیل پیش کرنا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر حالات سازگار رہیں، ہمارے گھر کے اندر لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان میں پیار ہو، محبت ہو، تو بزرگان محترم، مردوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ میں رحم و کرم کا معاملہ کرے، ان پر شفقت کرے، محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ عورت کے لیے لازم ضروری یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، تو شوہر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، شفقت کرے گا، محبت کرے گا۔ اور اگر شوہر شفقت کرے، پیار کرے، محبت کرے، رحم و کرم کا معاملہ کرے، ضروریات کا خیال رکھے، تو عورت اطاعت کرے گی، خدمت کرے گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق کا نسخہ کیمیا بیان فرمایا۔ آج ہماری عورتیں اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے تعویذ، گنڈے، ٹوٹکے وغیرہ کرتی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ کیمیا دیا کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی خدمت کرے، اور شوہر کے لیے لازم کر دیا کہ وہ گھر والوں پر رحم و کرم کرے، شفقت کرے، پیار کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ گھر کے اندر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، بچوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، گھر کی ازدواجی زندگی خوبصورتی کے ساتھ گزرے گی۔ تو دوسرا معیار اور دوسری اہم چیز جو کسی انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اس کا معاملہ، اس کا برتاؤ اچھا ہو۔ اور کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے تیسری چیز جو لازمی ضروری کہ اس کا برتاؤ اپنے دشمن کے ساتھ میں کیسا ہے۔ بھائی، اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہر آدمی اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا کلام کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کو دعوتیں کھلاتا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ بھی مشکل ہے۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ محفل مجلس میں جب تک بیٹھے ہیں تو ٹھیک، محفل اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو دوستوں کی برائیاں شروع۔ زبان کے اندر پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، لیکن دلوں کے اندر بغض ہے، عناد ہے، دشمنیاں ہیں۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے۔
تو کسی بھی انسان کے اچھا اور کامیاب بننے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا اپنے دشمنوں کے ساتھ میں برتاؤ کیسا ہے، اپنے دشمنوں سے انتقام اور بدلہ تو نہیں لیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو گھر سے بے گھر کیا، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کی گردن پر اوجھڑیاں ڈالی، جنہوں نے آپ کے گلے کے اندر چادریں ڈال کر گھسیٹی، جنہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، جنہوں نے آپ کی بچیوں پر حملہ کیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور وہ دشمن سب آپ کے سامنے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ نہیں لگایا سوچنے میں، اور یہ فرمایا جاؤ آج تم آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ میں اس کا اچھا برتاؤ ہو، اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، ان کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہو، اور جو آدمی اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہو، ان سے مواخذہ کرتا ہو، ان سے انتقام لیتا ہو، تو اس کو ایک کامیاب انسان نہیں کہا جا سکتا۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کامیاب انسان ہیں یا ناکام ہیں۔ ہم تو آج اپنے دوستوں سے بھی بدلہ لیتے ہیں، اپنے دوستوں کے راستے میں بھی کھائیاں کھودتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کامیاب انسان تو دور کی بات ہے، انسان کہنا بھی مشکل ہے۔ انسان بننے کے لیے انسانیت ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی تک کے لیے ہی اعمال نہ کیے ہوں، بلکہ اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی اس نے کچھ نہ کچھ اعمال کیے ہوں۔ اس کے اعمال اس کی زندگی تک محدود نہ ہو، بلکہ مرنے کے بعد بھی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے بھی اس نے اعمال کیے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن لاوارث نہیں۔ تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اگر ان دونوں طریقوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو کچھ کیا مرنے کے بعد جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں، کیا ان اعمال میں کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو ہماری زندگی کے بعد کام آئیں گے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون سے اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ زندگی میں جو اعمال کر لیے ٹھیک ہے، مر گیا اعمال ختم، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، آپ نے مدرسے میں کوئی چیز بنوا دی، مسجد آپ نے بنوا دی، مسجد میں آپ نے کوئی چیز دے دی، آپ نے نل کا لگوا دیا، آپ نے کوئی سرائے بنوا دی، لوگوں کے فائدے کے لیے آپ نے کوئی کام کرا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، آپ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، آپ نے اپنے علم کو پھیلایا، آپ کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تیسرے، آپ نے کوئی نیک اولاد چھوڑی، وہ نیک اولاد جو نیک کام کرے گی، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں مانگے گی، ان کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ان کے اعمال کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو بزرگان محترم، ہمیں وہ اعمال بھی کرنے ہیں
جو ہماری زندگی کے لیے ہیں، اور ہمیں ایسے اعمال بھی کرنا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ تو کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے 4 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے عقائد درست ہوں، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، رسول کی رسالت کو مانتا ہو، یوم آخرت کا قائل ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، حساب و کتاب کا عقیدہ رکھتا ہو۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ اس لیے کہ سب سے پہلے لازم ضروری انسان اپنے آپ کو بااخلاق بنائے، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، پھر اس کے بعد میں اپنے بستی والوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے اچھا برتاؤ کرے۔ پہلے کو تہذیب اخلاق، تہذیب النفس کہتے ہیں، دوسرے کو تدبیر منزل کہتے ہیں، اور تیسرے کو سیاست مدنیہ۔ اور تیسری چیز کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ اس کا معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ میں کیسا ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ میں برتاؤ کیسا کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کہ اس نے کوئی ایسی چیز کی ہو کہ زندگی میں تو اس کے کام آئے ہی، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں ان چیزوں کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔